फरमाते मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त मैं गंगों में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी, थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वुजू का लोटा था अगरचे, उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठकर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये? जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज कर दिया, हजरत आपकी कुएं का पानी कड़वा कल से हो गया? कि नहीं, कड़वा तो नहीं है। मौलाना फरमाते वो लोटा यूं ही रखा था, मैं उस लोटे को फिर उठा लाया, क्या हजरत जरा देखो तो सही पी के, मेरी भी तबीयत खराब है। तो मौलाना गंगोई ने भी जरा सा पानी चखा तो वो भी थूक के थक गए, कड़वा। तो मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि मैंने पूछा हजरत जी से कि हजरत इस लोटे में क्या हो गया, कुएं का पानी आपका मीठा है, इसमें क्या हुआ? हाय क्या बात फरमाई। यूं फरमाया मौलाना, ये उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया है जिस कब्र में बेनमाज दफन है। मिट्टी का गाड़ा बना और गाड़े से फिर लोटा बना, धूप में सुखाया, हवा में खुश्क किया, आवे में पकाया, आज भी इसमें पानी डाल दिया, वो इतना कड़वा है, इतना तलख है, और जिस मुर्दे ने इस कब्र में आजाद भुगता होगा उसका क्या हाल बना होगा। परवाह नहीं करते, जितना बताओ जितना सुनाओ, औरतों की आदत नहीं रही नमाज की। यही वजह है कि हमारे घरों में खैर नहीं, बरकत नहीं, बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। इलाज मालजे पे लाखों रुपया लगाएंगे पर अल्लाह से माफी नहीं मांगेंगे। इसे अल्लाह पाक फरमाते हैं तमाम दवाइयां, तमाम गोली, टीके, मिक्सचर, जड़ी बूटी मेरे इख्तियार में है। इला कज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। हर चीज मुझसे इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अपना काम करूं के नहीं, गोली टीका भी दवा मांगता इजाजत, अपना असर डालूं के नहीं। मेरी तरफ से अगर इजाजत नहीं होती कोई असर नहीं डाल सकता। यही वजह है कि आज तमाम चीजें, सुकून कितना बर्बाद है, हुक्मरान हमसे ज्यादा परेशान है, हम उनसे ज्यादा परेशान है, गरीब उनसे ज्यादा परेशान है। जो करोड़पति है वो रात को खड़ा ही खड़ा फिरता, नींद नहीं आती। अंदाजा लगा बेनमाज मुसलमानों की जमात के पास कयामत में खड़ा हो गया। आवाज आती है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज तुझे मेरे मुसलमानों, मेरे बंदों, गुनाहगार लोगों के पास भी खड़ा होने की इजाजत नहीं। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब। आज नेको बद की अलग अलग जमातें बना दी गई। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आज जमीन बोल कर आकर के गवाही दे रही है, बोल रही है। जमीन कह रही है इलाही मुझ पे सजदा ना किया, मुझ पे कुरान करीम की तिलावत ना की, मुझ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, कलमे का विर्द नहीं किया, ओ मेरे मौला सारी जिंदगी मुझ पे बदकारी करता रहा। दरो दीवार गवाही देंगे, खिड़की रोशनदान गवाही देंगे, छत गवाही देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान की एक एक हरकत को आके जमीन बताएगी। अगर सजदे किए होंगे, इबादत की होगी, हक सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब नमाज में पिछली रात को नियत बांध कर मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, अलहदगी में सबसे छुपकर, सबसे अलहदा होकर और नियत बांध कर अदब से खड़ा होकर कुरान पढ़ता है और कभी कभी रो पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अर्श पे बैठे बैठे इतना प्यार आता है कि इस बंदे का मुंह चूम लूं। फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। बिस्तर से अलग होकर ठंड और गर्मी में वुजू करके
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کر آ، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کن تو ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے۔ آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہو۔ حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور سنو اللہ والے کی عبارت، غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ آخری بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کی ولی، ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں پہ قہر نہ پڑے۔ کوئی مذاق تو نہیں، 5 وقت کا باغی، اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا، ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا، اور فرمایا جو فیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے صحابہ کرام، سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی، رنگ کیوں بدل گیا، کپکپی کیوں آ گئی، لرزہ کیوں آ گیا؟ فرمایا او لوگو تم نہیں جانتے کس کی دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس مولا کریم کا دروازہ ہے، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مسجد میں قدم رکھا، بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے، ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا تم نہیں جانتے یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈرتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ نہ یہ ولی نہیں ہے، تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے،
امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے. کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں. سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا. سردی کی وجہ سے انگیٹھی میں کولے ڈال کر تپش کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. کولا چچا، سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی، سامان جل گیا، دروازہ جل گیا. لوگوں نے شور مچایا، حضرت جی دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو. سامان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا. لوگوں نے دروازہ توڑا. اندر سب کا یقین ہو گیا کہ حضرت شہید ہو گئے، حضرت سڑ گئے، حضرت جل گئے، کہاں باقی رہ سکتے ہیں. لیکن لوگ حیران ہوئے. جب اندر گئے تو کیا دیکھا؟ حسین کا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. جب نماز ختم کی تو پوچھا، حضرت جی یہ اتنی آگ لگ گئی، یہ سامان جل گیا سارا، یہ مکان جل گیا، گرمی نہیں آئی، پتہ نہیں لگا، نماز ختم نہیں کی؟ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی. اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی. فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں؟ لیکن جملہ عرض کروں گا، توجہ کرو. ایک ہی جملہ کافی ہے، بے نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچیں. مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، منٹ گنتے ہیں. 5 منٹ ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں، 10 منٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہوئے. توجہ کرو، تم منٹ گنتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی. حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، تم منٹ گنتے جاتے ہو. نماز کی عظمت پوچھنی ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نواسہ رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے اور حسین کے اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی. یہ ہمارے زمانے کی عورتیں نا، وہ جی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں، پورا کریں دے ہیں، مزدوری کریں دے ہیں. آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری. ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے. جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹیوں کو، بہنوں کو ایسی کیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو. تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سوچتا بھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی. 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی. اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں،
شیخ سید عبد القادر جیلانی ہو، علی احمد حجویری ہو، خواجہ باقی باللہ ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، شاہ بہاول زکریا ملتانی ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. یہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ کوئی دور نہیں تم سے. ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے. صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے. سچائی کا زمانہ تھا. تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا. اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا. ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں. اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو. وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا. عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے. ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے. صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا. کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے، میرے جیسے تیرے جیسے. او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں. او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو، تو ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو. اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا. کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون سی خانقاہ کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں، میں کسی کا پیر نہیں، میں کسی کا بادشاہ نہیں، میں کمہار ذات کا ایک بیٹا ہوں، خیر پور موالی کا باشندہ ہوں. ذات کا کمہار ہوں، سید نہیں ہوں. اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے، ایک کمہار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو. خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی. ایسی ایسی چیزیں تو بڑی کچھ. جو آئے گا نا مہمان ملتان میں، تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟ کوئی کہے گا قلعہ ہے، کوئی کہے گا جھیل ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے. کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی. عرض کرنے کا مقصد یہ، نماز پڑھو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے. بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس موضوع کی اصل وجہ انشاءاللہ
تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشکیل کردہ پوری دنیا میں پھیل گئی. میں 2 دفعہ انگلینڈ گیا، قدم قدم پہ اثر ہے، مسجد مسجد میں اثر ہے، پوری دنیا میں کلمہ پھیلا دیا، نماز پہنچا دی، اللہ کا دین پہنچا دیا، نبی کی اطاعت اور محبت پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دور کی بات تو الگ رہی، یہ تو بالکل قریب کا معاملہ آ گیا، گھر میں ہی دین آ گیا، گھر میں ہی تمام ثواب ملے گا انشاءاللہ. آنے والے اتوار کے شام سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، پیر کے دن اجتماع رہے گا، منگل کے دن دعا ہوگی. ویسے بھی لوگ کاروبار کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. اگر اللہ کے لیے اور اپنے دین ایمان کے لیے، اپنے قبر حشر کے لیے، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اور بیماریوں سے دعا مانگنے کے لیے اگر 2 رات اور 1 دن وہاں ہم نے گزار دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بہت ممکن ہے کہ یہ جو لاکھوں آدمی مل کر روئے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اس بنا پر میں تمام لوگوں سے کہوں گا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ لوگ بھی وقت نکال کر آگا پیچھا کر کے، یہ 1.5 دن کی تو ساری بات ہے، اجتماع میں شامل ہوں، دوستوں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی بلوائیں، سب کو کہیں بھی آؤ، اللہ کے لیے آؤ. شادیوں میں بلاتے ہو، غمیوں میں بلاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ. اللہ پاک میری اور آپ سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ پاک جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیو ملتان جو ہے چوک کمارا والا جو ہے، یہ سڑک کے اوپر یہاں اجتماع ہوگا، وہاں تیاری ہو رہی ہے، چاروں طرف سے لوگ انشاءاللہ آئیں گے. اتوار کی شام کو شروع ہو جائے گا، پیر کا دن بھی وہیں گزارے، منگل کو دوپہر کو دعا ہو جائے گی. جس کا دل کرے گا وقت لگائے گا، 3 دن 10 دن 4 دن، یہ وقت تو ہم سب لگائے نا ملتان والے. کوئی سفر نہیں، کوئی دور نہیں جانا، جتنا سارا وقت اگر وہاں جڑ کے نہ بیٹھ سکو، جتنی دیر جا سکو اتنے غنیمت. اللہ پاک ہم سب کی محنت کو، کوشش کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کوئی ساتھی ہے جمعے کا مقتدی، اس کی گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. ایک ساتھی ہے اس کی گھر والی بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. صحیح ہے، اس نے کہا ہے کہ قاری صاحب کو تو میری گھر والی بیمار ہے. بیچارہ کوئی عیسائی ہے، وہ بھی یہ امید لے کر آیا کہ یہاں لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اہلیہ بھی بیمار ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے دوستوں میں سے ہی، ملنے والوں میں سے یہ بدلا سنت ہے، وہاں ایک بڑے میاں انتقال کر گئے. وہ مجھے مجبور کرتے تھے، میں تمہارے جس جمعے کی وجہ سے وہاں، حالانکہ تبلیغ کا بڑا اچھا موقع تھا، کلخانی پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن اب یقین کرو جمعے کی وجہ سے میں نہیں گیا، پھر 2 دفعہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. ملتان میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رشتہ داروں میں سے بچی آتی ہے جمعے میں، اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اس کا بھائی سعودیہ میں ہے، کوئی خیر و خبر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرمائے. جتنے بھی پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. جتنی تمام عام مرد اور جتنے بھی بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا مولا ان کے دکھوں کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ان کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے. یا اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. مولا ہمیں نمازی بنا دے، مولا سچا مسلمان پکا دیندار بنا دے. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. مولا ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ہمارے خدمت گزار دوست جتنے قبروں میں چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. جتنے بھی مسلمان بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں سب کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما. جو مسجد کی، مدرسے کی یہ میرے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. بعض ساتھی ہیں انگلینڈ میں یا یہاں پر کئی لوگ ہیں، ان کے پاس بچیاں ہیں، بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو آباد فرما.
بعضوں کے پاس کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی کو آباد فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے اساتذہ کو چمکانے والوں کی قبر کو چمکا دے، یا اللہ حشر کے میدان میں ہم تمام کی مصیبتوں کی حفاظت فرما، گھبراہٹ سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا